तैरने लगे, यानी इल्म। बाज ने कहा, कश्ती के गर्क होने से मुराद मौत के जरिए बदन का हलाक होना है। जो चाहे जिंदगी हमेशा थाम ले वो इल्म को, जो चाहे जिंदगी हमेशा थाम ले वो इल्म को। अगर डूबे कश्तियां न डूबता एक इल्म है, अगर डूबे कश्तियां न डूबता एक इल्म। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज हम आपके सामने इल्मुन नहव का सबक नंबर 21 पेश कर रहे हैं और फ़सल नंबर 14 है। आज जो हम पेश करेंगे आपके सामने मजरूरात का बयान। इससे पहले हमने आपकी बारगाह में मरफूआत का बयान, मनसूबात का बयान तफसील के साथ पेश किया था। आज जो है वो मजरूरात का बयान पेश करना है कि कलाम अरब में कितने मजरूरात हैं और क्या क्या होते हैं, वो सारी तफसीलात यहाँ पेश करेंगे। तो मजरूरात फरमाते हैं, जो इस्म मजरूर होते हैं वो दो तरह के होते हैं। जो इस्म मजरूर होते हैं वो दो हैं। नंबर एक तो मुज़ाफ़िल है, जैसे ग़ुलामु ज़ैदिन, ज़ैद का ग़ुलाम। यहाँ ज़ैदिन जो है ये मुज़ाफ़िल है और ग़ुलाम मुज़ाफ़ है। तो ये ज़ैदिन जो मुज़ाफ़िल है आप देख रहे हैं, ये मजरूर है कि आखिर में तनवीन दो कसरे की सूरत में है। तो ये ज़ैद मुज़ाफ़िल है। एक तो ये कि जो मुज़ाफ़िले हों, अरबी के अंदर मुज़ाफ़ पहले आता है और मुज़ाफ़िले बाद में आता है, जबकि उर्दू के अंदर मुज़ाफ़िले पहले आता है और मुज़ाफ़ बाद में। इसलिए तर्जुमा करते वक्त तर्जुमा इधर से करेंगे, यानी ज़ैद का ग़ुलाम। तो ये देखिए मुज़ाफ़िले का तर्जुमा पहले हुआ। दूसरा जो होता है मजरूर, दूसरा वो जिस पर हरफ़ जार दाखिल हो, हरफ़ जर दाखिल हो, जैसे बे ज़ैदिन। यहाँ बा हरफ़ जर दाखिल हुआ ज़ैद पर, लिहाजा ज़ैद क्या है, ये मजरूर है। तो कलाम अरब में मजरूरात दो होते हैं, एक तो ये मुज़ाफ़िले हो या जिस पर हरफ़ जार दाखिल हो जाए। अब हुरूफ़ जार्रा जो हैं वो 17 हैं। बाव ताव काफ़ो लामो वाव मुंज़ो मुस्खला रुब्बा हाशा मिन अदा फ़ी अन अला हत्ता इला। इनमें से कोई भी इसम पर दाखिल होगा तो अपने इसम को मजरूर करेगा। तो ये कलाम अरब में दो मजरूरात हुए। मज़ीद कुछ फ़ायदे यहाँ पर पेश कर रहे हैं आपके सामने। फ़ायदा नंबर 1, मुज़ाफ़ पर अलिफ लाम और तनवीन नहीं आती। मुज़ाफ़ पर ना अलिफ लाम आता है और ना तनवीन आती है। जैसे कि आप देखें यहाँ पर ग़ुलाम जो है ये मुज़ाफ़ है, इस पर तनवीन ग़ुलाम मुन भी नहीं पढ़ सकते और इस तौर पर भी नहीं पढ़ सकते अल ग़ुलामु ज़ैदिन, ऐसे करके नहीं पढ़ सकते। तो मुज़ाफ़ पर अलिफ लाम और तनवीन नहीं आती और मुज़ाफ़िले पर दोनों आ जाते हैं। ये भी याद रखें, हम पेश कर देते हैं। मुज़ाफ़िले पर दोनों आ जाते हैं, लेकिन मुज़ाफ़िले पर दोनों एक साथ नहीं आ सकते। यहाँ पर तनवीन आएगी, वहाँ अलिफ लाम नहीं आएगा, और जहाँ अलिफ लाम आएगा वहाँ तनवीन नहीं आएगी, क्योंकि तनवीन किसी चीज़ के आम तौर पर नकरा होने पर दलालत करती है और जबकि वो अलम ना हो, और अलिफ लाम किसी चीज़ के मारफा होने पर दलालत करता है। तो इस वजह, लेकिन एक साथ नहीं आएंगे, अलग अलग तौर पर आएंगे। लेकिन मुज़ाफ़ पर ना तनवीन आएगी ना अलिफ लाम। दूसरी बात, तस्निया व जमा का नून इजाफ़त में गिर जाता है। तस्निया का नून और जमा, यहाँ जमा से मुराद वो जमा है जमा सालिम, लिहाजा जमा मुकस्सर का नून नहीं गिरता है। तस्निया और जमा का नून इजाफ़त में गिर जाता है। मिसाल के तौर पर जैसे ग़ुलामा ज़ैदिन, यहाँ देखें ग़ुलामा ज़ैदिन, ज़ैद के दो ग़ुलाम। यह असल में था ग़ुलामाने, ग़ुलामाने था। तो नून जो है जब इसकी ग़ुलाम की इजाफ़त की ज़ैद की तरफ, तो इसका जो नून था वो गिर गया। ये तस्निया है। आगे है फ़रसा अमरिन, अमर के दो घोड़े। यहाँ पर भी था फ़रसाने, फ़रसाने था, नून था, यहाँ अमर की तरफ इजाफ़त होने की वजह से इसका नून गिर गया और फ़रसा तस्निया बाकी रहा, अलिफ बरक़रार रहा ताकि दलालत करे इस बात पर कि ये तस्निया है। इसको भी अगर अलिफ को हज़फ कर दें तो फिर पता नहीं चल पाएगा कि वाहिद है कि तस्निया है।
مسلمو مصرن، مصرا، یہ مصر غیر منصرف ہے، اور غیر منصرف حالت نسبی جری، حالت جری میں فتح آتا ہے۔ مصر کے مسلمان، یہاں مسلمو جمع مذکر سالم ہے، اصل میں تھا مسلمونا، مسلمونا مصر، مصر کے مسلمان، لیکن مسلم کی اضافت کی گئی مصر کی طرف، تو اضافت کی وجہ سے اس جمع کا جو نون تھا وہ گر گیا اور مسلمو بچا، تو یہاں پر مسلمونا تھا جو جمع کا صیغہ ہے، نون گر گیا۔ اسی طرح طالب علم، علم کے طلب کرنے والے، یہاں پر بھی تھا اصل میں طالبونا، طالبونا تھا، جمع مذکر سالم کا نون تھا، اضافت کی گئی علم کی طرف، تو اس کی وجہ سے یہ اس کا نون جو ہے وہ گر گیا اور طالبو رہ گیا، واو موجود رہ گیا، یہاں پر دلالت کرے اس بات پر کہ یہ جمع کا صیغہ ہے، تو یہ مضاف الیہ ہے اور طالبو یہ مضاف ہے، تو مضاف تثنیہ کا اور جمع کا نون اضافت کی وجہ سے گر جاتا ہے، جیسے کہ دو مثالیں پہلی والی آپ کے سامنے تثنیہ کی ہیں اور آخر کی دو مثالیں جمع مذکر سالم کی ہیں۔ فائدہ نمبر 2 بیان کر رہے ہیں آپ کے سامنے، فائدہ نمبر 2 کہ مضاف الیہ کے معنوں میں کا کی، مضاف الیہ کے معنوں میں کا کی، را رے ری نا نے نی آتا ہے، یعنی جب اردو میں ترجمہ کریں گے اس کا تو اس طرح کا ترجمے میں آئے گا، کا کی، را رے ری نا نے نی، جیسے مثال کے طور پر غلام زیدن، زید کا غلام، اب دیکھیے یہاں پر کا آ گیا زید کا غلام، تو یہاں زید کیا ہے، یہ مضاف الیہ ہے، تو اس میں کا آ گیا زید کا غلام، تو یہ کہ مضاف الیہ پہلے آ گیا اردو میں اور غلام جو تھا وہ مضاف بعد میں آیا، جبکہ عربی کے اندر غلام پہلے ہے اور زید بعد میں ہے۔ آ گیا غلامی حاضر، میرا غلام حاضر ہے، یہاں کیا آ گیا میرا، را آ گیا، یہاں غلامی میرا، تو دیکھیے مضاف الیہ کے ترجمے میں را آ گیا، را غلامی میرا، را آ گیا، میرا غلام حاضر ہے۔ اس کے بعد ہے ضربت غلامی، میں نے اپنے غلام کو مارا، یہاں پر دیکھیں غلامی، یہاں پر کیا آ گیا میں نے مارا اپنے غلام کو، یہاں کیا آ گیا اس کے ترجمے میں کا کی کہ میں نے اپنے غلام کو مارا، اب میں نے آ گیا، میں نے غلامی اپنے غلام کو مارا، تو نے آ گیا یہاں پر ترجمے میں، تو اس طرح سے جو ہے مضاف الیہ کے ترجمے میں را ری رے، را ری رے، را رے ری اور کاکی، کاکے کی اور نا نے نی وغیرہ آتا ہے، تو یہاں نے آ گیا، تو یہ اس کا فائدہ بیان کیے۔ اور بعض صورتیں ایسی ہیں جہاں اس طرح کے الفاظ نہیں بھی آتے ہیں، تو حاصل کلام یہ ہے کہ اس طرح کی پہچاننے کی علامتیں یہاں پیش کی گئی عام طور پر کہ کیسے پہچانیں اردو میں کہ یہاں مضاف الیہ کی ترکیب ہے، تو یہ کچھ نشانیاں آپ کے سامنے پیش کی گئیں۔ اب آ جائیے یہاں پر آپ کے سامنے ایک فصل نمبر 15 اور اقسام اعراب اسماء متمکن، یہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہے۔ یہ ایک بہت اہم چیز ہے آپ کے سامنے کہ آپ کہیں پر بھی قرآن پاک احادیث میں اگر کوئی کلمہ واقع ہوتا ہے تو آپ اس کو فوراً پہچاننا ہوگا کہ یہ کس حالت میں ہے اور اس پر اعراب کون سا آ رہا، حالت رفع میں ہے یا حالت نصبی میں ہے یا حالت جری میں۔ ہم اس سبق کے اندر آپ کو یہ ساری قسموں کی کلیئر کریں گے۔ تو وجوہ اعراب کے اعتبار سے یہ اسم معرب کی جو ہوتی ہیں وہ قسمیں بنتی ہیں، بعض کتابوں میں اس کی 12 قسمیں ملتی ہیں، بعض کتابوں میں 16 ملتی ہیں اور بعض کتابوں میں 9 اقسام نائک بیان کی جاتی ہیں۔ تو وہ ہوتا یہ ہے کہ بعض کو بعض میں داخل کر کے اس طرح سے بیان کی جاتی ہیں، تو اس طرح سے اقسام کم ہو جاتی ہیں۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ جو بھی اعراب ہوگا کلام عرب میں معرب بنے گا وہ ان قسموں میں سے کسی نہ کسی میں شامل ہوگا۔ پہلے بیان فرماتے ہیں تعداد اقسام اعراب، یہاں گنتی رہے گی، تعداد اسماء متمکن یہاں بیان کریں گے کون کون سی ہو گئیں، اور پھر اقسام اسماء متمکن، اسماء متمکن کی کون کون سے نام ہے وہ بیان کریں گے، پھر ان کی حالت رفع نصب جر ہوگی اور مثال آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ سب سے پہلے آ جائیں ادھر، 1 نمبر ہے اور سب سے پہلی قسم ہے اسم مفرد منصرف صحیح، اسم مفرد منصرف صحیح، جیسے زیدن،
اب یہاں پر اگر ہم اس کی تفصیل میں جائیں تو بہت زیادہ تفصیل ہو جائے گی۔ مفرد منصرف صحیح وہ اسم ہوتا ہے جو تثنیہ اور جمع نہ ہو اور نہ غیر منصرف ہو اور نہ اس کے آخر میں حرف علت ہو۔ یہاں آپ دیکھیں کہ اس کے آخر میں حرف علت نہیں ہے، اگرچہ درمیان میں ہے، تو زیدن یہ مفرد ہے، غیر منصرف نہیں ہے کیونکہ تنوین ہو گئی، اور صحیح ہے کیونکہ اس کے آخر میں حرف علت موجود نہیں ہے۔ اس کا اعراب حالت رفع میں ضمہ کے ساتھ ہوتا ہے، جیسے جاءنی زیدن، یہ مثال آپ کے سامنے پیش کی۔ آخر میں دیکھیں حالت رفع میں ضمہ کے ساتھ ہے کیونکہ فاعل بن رہا ہے جا کا، میرے پاس زید آیا۔ یہاں آپ اس کی جگہ رکھیں جاءنی حاذا، حاذا دلون، یہاں رکھیں حاذا دلون۔ اب یہ دوسری مثال ہے، کس کی ہے؟ یہ اس کی مثال ہے اسم مفرد قائم مقام صحیح جیسے دلون، اور تیسری مثال ہے جمع مکسر منصرف جیسے ہم رجال۔ اور یہ دلون جو ہے اسم ہے، مفرد ہے اور قائم مقام صحیح ہے، یعنی اس کو کہیں گے جاری مجرا صحیح۔ وہ اسم مفرد منصرف جس کے آخر میں واو ہو یا ہو اور اس کا ما قبل ساکن ہو، جیسے دلون دیکھیں اس کے آخر میں واو ہے اور اس کا ما قبل جو ہے وہ لام ساکن ہے، اور زبیون بھی مثال بنتی ہے اس کی جس کے آخر میں یا ہو اور ما قبل اس کا ساکن ہو۔ تو یہ دوسری قسم بنتی ہے جس کو بولتے ہیں مفرد قائم مقام صحیح جیسے دلون، اور تیسری قسم ہوتی ہے جمع مکسر منصرف جیسے رجال۔ تینوں کی مثال دی اور پھر تینوں کا اعراب آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ حالت رفع میں یہ ہو گئے، حالت نصبی میں یہ ہوئے، اور حالت جری میں یہ ہوئے۔ ان تینوں کا اعراب بالحرکت کے ساتھ ہے، حالت رفع میں ضمہ کے ساتھ، حالت نصبی میں فتح کے ساتھ، اور حالت جری میں کسرہ کے ساتھ۔ تو اب دیکھیں جمع مکسر منصرف جو تیسری تھی، وہ اسم جو جمع ہو مگر جمع سالم نہ ہو اور غیر منصرف بھی نہ ہو، جیسے رجال۔ اب ان تینوں قسموں کا اعراب حالت رفع میں ضمہ کے ساتھ آپ دیکھتے جائیں۔ جاءنی زیدن، یہ زیدن جو حالت رفع میں ضمہ کے ساتھ ہے کیونکہ اس کا فاعل بن رہا ہے۔ حاذا دلون، یہ ڈول ہے، یہاں پر حالت رفع میں حاذا اس میں اشارہ مبتدا، دلون اس کی خبر، اور خبر جو ہوتی ہے وہ حالت رفع میں ہوتی ہے، تو دلون جو ہے یہ حالت رفع میں ہے اور حالت رفع میں ضمہ کے ساتھ ہے۔ پھر ہم رجال، یہاں پر بھی جو ہے رجال یہ اس کی خبر ہے اور ہم مبتدا ہیں، اور یہ حالت رفع میں ہے کیونکہ اس کا اعراب حالت رفع میں ضمہ کے ساتھ ہے۔ تو ان تینوں کا اعراب حالت رفع ضمہ کے ساتھ، حالت نصبی میں فتح کے ساتھ ہوتا ہے، جیسے رأیت زیدن، آخر میں دیکھتے جائیں آپ، زیدن کے آخر میں زبر ہے۔ رأیت دلون، رأیت رجالن، میں نے زید کو دیکھا۔ رأیت دلون، میں نے ڈول دیکھا۔ رأیت رجالن، میں نے کچھ مردوں کو دیکھا۔ یہاں جو ہے را فعل کا جو یہ معمول بن رہا ہے اور مفعول بن رہا ہے، اور مفعول حالت نصبی میں ہوتا ہے۔ تو اب یہاں پر حالانکہ ہم دیکھیں تو یہ تفصیل میں اگر ہم جائیں گے تو اصل سبق بھی جو ہے کافی مشکل ہو جائے گا۔ رأیت فعل ہے اور تا اس کا جو ہے معمول اول ہے را کا، اور زیدن اس کا معمول ثانی ہے۔ بہرحال حالت نصبی میں یہ مثال ہوئی۔ حالت جری میں کسرہ کے ساتھ ہوتا ہے، جیسے مررت بزیدن، جیت بدلون، قلت لرجال، میں زید کے پاس سے گزرا، میں نے ڈول لیا اور میں نے مردوں سے کہا۔ یہاں حالت جری میں زید پر کسرہ ہے، دلون پر کسرہ ہے، رجال پر کسرہ ہے، اور محل اعراب جو کلام عرب میں ہوتا ہے وہ آخری حرف ہوتا ہے۔ تو یہاں آخری حرف دیکھیے محل اعراب ہے، یہاں پر یہ جس کو لاسٹ والے کو محل اعراب کہتے ہیں۔ پہلی مثال میں دال محل اعراب ہے، دوسری میں واو ہے، اور تیسری میں لام ہے۔ یہ تین قسمیں ہوئیں، 1 2 3، تو اقسام تعداد کتنی ہو گئی؟ 3 ہو گئی۔ پہلی اسم مفرد منصرف، دوسری اسم مفرد قائم مقام صحیح، اور تیسری جمع مکسر منصرف۔ ان تینوں کا اعراب ایک ہوتا تھا، ان کو تینوں کو ایک ساتھ پیش کر دیا۔ چوتھی قسم جو ہے دوسرے نمبر پہ ہے اس اعتبار سے، اور اس اعتبار سے چوتھی قسم ہے، اس کا بالکل الگ اعراب ہوتا ہے، اس کو ایک ساتھ الگ پیش کیا گیا۔ اس کا نام ہے جمع مؤنث سالم۔ جمع مؤنث سالم جیسے مسلماتن، جمع مؤنث سالم مسلمات۔ اب اس کی جو ہوتی ہے وہ حالت رفع ضمہ سے اور حالت نصبی جری اس کی کسرہ سے آتی ہے۔ حالت رفع میں ضمہ سے ہوتا ہے اور حالت نصبی جری میں کسرہ کے ساتھ ہوتا ہے، گویا کہ اس کی حالت نصبی حالت جری کے تابع ہوتی ہے۔ مثال دیکھیں، ہن مسلماتن، وہ سب مسلمان عورتیں ہیں۔
رأیتو مسلماتن مررتو بمسلماتن، یہ رأیتو مسلمات حالت نصبی میں دیکھیے کسرہ کے ساتھ ہے، لاسٹ میں آخر میں تا کے نیچے دو کسرے ہیں، اور مررتو بمسلمات یہ حالت جری میں بھی کسرے کے ساتھ، تو حالت نصبی اور جری دونوں اس کی کسرے کے ساتھ ہیں، اور حالت رفع صرف ضمے کے ساتھ ہوتی ہے۔ یہ قسم بالکل الگ ہے تو اس کو الگ بیان کیا گیا، تو تعداد کے اعتبار سے یہ چوتھی قسم ہے، اور اس کا اعراب حالت رفع ضمہ کے ساتھ اور حالت نصبی جری میں کسرہ کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس کے بعد آ جائیں نمبر 5۔ نمبر 5 پر ہے تعداد کے اعتبار سے پانچویں قسم ہے، یہ اس اعتبار سے اس میں معرب کی پانچویں قسم ہے، یہ بنتی ہے غیر منصرف۔ غیر منصرف جیسے عمر، غیر منصرف اسے کہتے ہیں وہ اسم جس کے آخر میں کسرہ اور تنوین نہیں آتے، اور یہ آپ نے جو 4 قسمیں پڑھی ان کا اعراب بالحرکت تھا، آگے چل کے آپ کے سامنے اعراب بالحرف بھی آئے گا، تو 5ویں قسم بھی اعراب بالحرکت ہے، جیسے عمر، اس کا اعراب حالت رفع میں ضمہ کے ساتھ اور حالت نصبی جری میں فتح کے ساتھ، یعنی حالت جری میں بھی غیر منصرف فتح کے ساتھ ہوتا ہے کیونکہ غیر منصرف پر کسرہ اور تنوین نہیں آتے ہیں۔ جیسے کہ مثال ہے جا عمرو رأیتو عمرا مررتو بعمرا، یہاں حالت رفع میں دیکھیں کہ رأیتو عمرو پہ ضمہ ہے، ضمہ صرف 2 پیش کو نہیں بولتے بلکہ ایک پیش کو بھی ضمہ کہتے ہیں، یہاں عمرو پہ ایک پیش ہے، تنوین نہیں آ سکتی کیونکہ غیر منصرف ہے۔ حالت نصبی میں دیکھیے عمارہ ہے اور حالت جری میں بھی عمارہ ہے، حالانکہ آپ دیکھتے ہیں کہ حرف جر آنے کی وجہ سے کسرہ ہو جاتا ہے لفظاً، لیکن چونکہ یہ غیر منصرف ہے اس میں کسرہ نہیں آئے گا۔ ہاں وہ صورتیں آپ کے سامنے الگ پیش کی ہیں کہ کبھی غیر منصرف پر کسرہ بھی آ جاتا ہے، وہ پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں۔ تو یہ 5ویں قسم ہوئی جس کا نام ہے غیر منصرف۔ غیر منصرف کا تفصیلی بیان ہم نے پیچھے آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے، وہاں پر آپ دیکھ لیں گے۔ نمبر 6 نمبر پر ہے، یہ آپ کے سامنے جو 5 قسمیں بیان کی گئیں ان کا اعراب بالحرکت تھا، یعنی زبر زیر پیش کے ساتھ تھا۔ اب یہاں سے کچھ بیان کر رہے ہیں وہ ہیں جن کا اعراب بالحرف ہوتا ہے، یعنی واو کے ساتھ ہوگا یا الف کے ساتھ یا یا کے ساتھ ہوگا۔ اسماء ستہ مکبرہ، یعنی ستہ معنی 6، مکبرہ یعنی جن کی تصغیر نہ لائی گئی ہو، وہ 6 اسماء جو مکبرہ ہو اور جو یا متکلم کے علاوہ کسی دوسرے اسم کی طرف مضاف ہو، یا متکلم کے علاوہ کسی دوسرے اسم، چاہے وہ اسم ظاہر ہو یا کاف ضمیر کی طرف مضاف ہوں، یا جو ہوں وہ کوئی اور غائب کی طرف مضاف ہوں یا ضمیر غائب کی طرف مضاف ہوں، تو ایسی صورت میں ان کا اعراب کیا ہوگا؟ یہ شرط کے ساتھ ہے، جو یا متکلم کے علاوہ کسی دوسرے کی طرف مضاف ہوں۔ حالت رفع میں ان کا اعراب جو ہوگا، حالت رفع میں ان کا اعراب واو کے ساتھ، اور حالت نصبی میں الف کے ساتھ، اور حالت جر میں یا کے ساتھ ہوگا۔ ایک مثال آپ کے سامنے پیش کی ہے اور وہ 6 ہیں اسماء ستہ، وہ آپ کو بیان کریں گے۔ پہلی مثال ہے جاء ابو کا، تمہارے والد آئے، رأیتو ابا کا، میں نے تمہارے والد کو دیکھا، مررتو بے ابی کا، میں تمہارے والد کے پاس سے گزرا۔ یہاں آپ دیکھیں ابو کا حالت رفع میں واو کے ساتھ ہے، ابو یہ آخر میں جو آتا ہے اس کے آخر میں یہی محل اعراب ہے۔ پہلی مثال میں واو کے ساتھ آیا، دوسری مثال میں ابا یہ الف کے ساتھ آ گیا ابا، اور تیسری مثال میں یا کے ساتھ آ گیا جو ابی، با یا کے بعد یا ہے، با کے بعد یا ہے۔ اور دیکھیں یہ مضاف ہیں یا متکلم کے علاوہ کاف ضمیر کی طرف۔ ہاں اگر ان کو اس میں ظاہر کی طرف مضاف کریں تب بھی یہ اعراب ہوگا، جیسے جا ابو زیدن ورأیتو ابا زیدن مررتو بابی زیدن۔ اسی طرح ضمیر غائب کی طرح مضاف کریں، جا ابوہ ورأیتو اباہ مررتو بابیہ۔ شرط یہ کہ یا متکلم کی طرف مضاف نہ ہو، یا متکلم کی طرف مضاف ہوں گے تو ان کا اعراب الگ ہو جائے گا، وہ ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ یہ ایک اسماء ستہ مکبرہ میں سے صرف ابن پیش کیا، اور اسماء ستہ مکبرہ کون کون ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ اسماء ستہ مکبرہ یعنی وہ 6 اسم جو تصغیر کی حالت میں نہ ہوں، تصغیر کی حالت میں نہ ہوں یہی ہیں: ابن والد، اخن بھائی، ہمن شوہر کی طرف سے عورت کا جو قریبی رشتہ دار ہوتا ہے دیور وہ، ہنن معنی شرمگاہ، اور فمن معنی منہ، اور ذو مالن مال والا۔ اب یہ 6 اسماء ہیں یا متکلم کے علاوہ کی طرف مضاف ہوں تو ان کا اعراب یہ ہوگا حالت رفع میں واو کے ساتھ، حالت نصبی میں فتح کے ساتھ، اور حالت نصبی میں الف کے ساتھ، اور حالت جر میں یا کے ساتھ۔ اب کہتے ہیں اگر یا متکلم کی طرف مضاف ہوں
انہوں نے شرط لگائی تھی اگر یا متکلم کی طرف مضاف ہوں تو کیا اعراب ہوگا. اگر یا متکلم کی طرف مضاف ہوں تو تینوں حالتوں میں اعراب یکساں رہے گا، یعنی ان کا اعراب کیا رہے گا؟ تقدیری رہے گا. جیسے آپ دیکھیں یہاں بیان کر رہے ہیں جا ابی، رأیتو ابی اور مررتو بے ابی، تینوں حالتوں میں ابھی ابھی موجود ہے کیونکہ یہ ان کی اضافت ہو گئی یا متکلم کی طرف. میرے والد آئے، میں نے والد کو دیکھا اپنے، اور میں اپنے والد کے پاس سے گزرا. اب یہاں پر انہوں نے کہا تھا ان کا اعراب یہ اس وقت ہوگا جب کہ یہ مکبرہ ہوں. اگر یہ ان کی یعنی تصغیر نہ لائی گئی ہوں، اگر یہ موحدہ ہوں اور یہ موحدہ ہوں ساتھ ہی ساتھ وحدت واحد ہوں، اگر یہ تثنیہ یا جمع ہوں تو ان کا اعراب تثنیہ و جمع کا ہوگا، اور یا متعلق علم کے علاوہ کسی اور کی طرف یہ مضاف ہوں. اب یہاں پر اگر آپ دیکھیں ان کا اعراب اگر یہ ہو جائے مضاف، کہتے ہیں اگر یہ تصغیر لائی جائے، اگر یہ تصغیر کے ساتھ ہو جائیں تو ان کا اعراب جو ہوگا وہ پہلی والی قسم کا اعراب ہو جائے گا. یعنی اگر یہ تصغیر کے ساتھ استعمال ہو جائیں تو ان کا اعراب پہلی قسم کا اعراب ہوگا، جیسے جا ابین ورأیتو ابین ومررتو بابین، یہ ہو گیا. اگر یہ اسماء مصغر یا جمع ہوں یا مضاف نہ ہو تو یہ اسم معرب کی قسم اول میں داخل ہو جائیں گے. مصغر ہوں یا جمع ہوں یا مضاف نہ ہوں تو ایسی صورت میں قسم اول میں ان کا اعراب ہوگا، اور یوں پڑھیں گے اس کو جا ابین پہلی قسم ہو گئی. اگر جمع ہو تو جمع مکسر سالم مکسر ہو جائے گا آباؤن، یا یہ مضافی نہ ہو جیسے ابن، تو ان تینوں قسموں میں پہلی قسم کا اعراب ہو جائے گا. اور اگر یہ تثنیہ ہو جائیں تو ان کے اعراب وہی ہوگا جو تثنیہ کا ہوتا ہے، جیسے جا ابوان ورأیتو ابوان مررتو بے ابوین. اور اگر یہ یا متکلم کی طرف مضاف ہوں تو تینوں حالتوں میں ان کا اعراب تقدیری ہوگا، جیسے کہ آپ نے دیکھ لیا ابھی ابھی ابھی. تو یہ شرط لگائی گئی تھی کہ جب کہ یہ اسماء مکبرہ ہوں مصغرہ نہ ہوں، اگر مصغرہ ہوں تو پہلی قسم کا اعراب ہو جائے گا، تثنیہ ہوں تو تثنیہ کا اعراب ہو جائے گا، جمع ہوں یا مضافی نہ ہوں تو ایسی صورت میں پہلی قسم کا اعراب ہو جائے گا. یا متکلم کی طرح مضاف ہوں تو تقدیری ہو جائے گا. یہ آپ کے سامنے 6 قسمیں بیان ہوئیں. اس کے بعد تعداد اقسام اعراب. اقسام اعراب میں سے 5ویں قسم ہے، اور تعداد اسماء متمکن میں سے 7 اور 8ویں قسم. 7ویں اور 8ویں قسم میں جو ہے وہ آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں تثنیہ مثنیٰ، جیسے رجلان اور کلا کلتا جبکہ ضمیر کی طرف مضاف ہوں. یہ 8ویں قسم کلا اور کلتا یہ اسی کے ساتھ لائق ہے جبکہ ضمیر کی طرف مضاف ہو. تثنیہ سے مراد وہ اسم ہوتا ہے جو اس کے واحد میں الف اور نون یا اور نون کے اضافے سے 2 افراد پر دلالت کرے. اور یہ کلا کلتا در حقیقت یہ تثنیہ نہیں ہے، لیکن یہ تثنیہ سے ملحق ہیں، مشابہ ہیں، جیسے کلا اور کلتا. اسی طرح اسنان اور اسنتان آگے آ رہا ہے. 9ویں قسم ہے اسنان، 7ویں 8ویں 9ویں. اسنان و اسنتان میں ان سب کا اعراب ایک صحیح ہے، تو یہاں اس لیے آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں. اور شرط لگا دی جبکہ ضمیر کی طرف مضاف ہوں، تو اب وہ ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں. تو پہلی قسم ہوئی تثنیہ، 7ویں 8ویں ہوئی کلا کلتا، اور 9ویں ہوئی اسنان و اسنتان. ان تینوں قسم کا اعراب کیا ہوگا؟ حالت رفع میں الف کے ساتھ، حالت نصب میں جر میں یا، حالت نصب و جر میں یا ما قبل مفتوح کے ساتھ ہوگا. جیسے کہ آپ دیکھیں جاء رجلان، جاء کلاہما، جاء اسنان، یہ تینوں کا اعراب حالت رفع میں الف کے ساتھ ہے کہ الف ہے اور ما قبل مفتوح ہے اور نون مکسور کے ساتھ ہے. اور حالت نصبی جری میں سب کا اعراب ایک صحیح ہے، یعنی یا ہے ما قبل مفتوح کے ساتھ ہے. رأیتو رجلین، رأیتو کلیہما، رأیتو اسنین، مررتو برجلین، مررتو بکلیہما، مررتو باسنین. یہاں رأیتو رجلین حالت نصبی میں دیکھیں یا ہے اور ما قبل اس کے فتح ہے، نون مکسور ہے. اسی طرح کلیہما یا ہے، ما قبل فتح اس کے، تو ما قبل فتح اس اعتبار سے یہاں پر دیکھ لیں کہ ما قبل فتح ہونے کے اعتبار سے. یہاں پر بھی دیکھیں اسنین، یہاں پر یا ہے ما قبل فتح اس کے. اور حالت جری میں دیکھ لیں یا ہے ما قبل فتح اس کے، اور حالت یہاں کلیہما میں یا ہے اور ما قبل لام پہ فتح ہے. مررتو باسنین یہاں پر بھی یا ہے ما قبل فتح ہے. تو حالت نصبی جری میں یا ما قبل مفتوح کے ساتھ ہوتا ہے. تثنیہ کا اعراب جو ہوگا در حقیقت وہ اس کے آخر میں مکسور بھی ہوگا. تو یہ کلا اور کلتا اور اسنان اور اسنتان
ان سب کا اعراب حالت نسبی اور جری میں یا ماقل مفتوح کے ساتھ ہوگا۔ یہ جو آپ کے سامنے بیان کیا کہ کلا اور کلتا جبکہ ضمیر کی طرف مضاف ہوں تو ان کا اعراب یہ اس وقت ہوتا ہے تثنیہ کی طرح، لیکن اگر یہ اسم ضمیر کی طرف مضاف ہوں جبکہ یہ ضمیر کی طرف مضاف ہوں، ضمیر کی طرف مضاف ہوں تو یہ اس وقت ہوتا ہے۔ اگر یہ اس میں ظاہر کی ضمیر کی بجائے اس میں ظاہر کی طرف مضاف ہو جائیں تب ایسی حالت میں جو ہوتا ہے ان کا اعراب تینوں حالتوں میں تقدیری ہوتا ہے۔ اگر یہ ضمیر کی طرف مضاف نہ ہو کر اس میں ظاہر کی طرف مضاف ہو جائیں تو ان تینوں حالتوں میں کلا کا اعراب تقدیری ہوگا، جیسے جا کلا الرجلان ورأیت کلا الرجلین مررت بکلا الرجلین، تو کلا ہی رہے گا تینوں حالتوں میں۔ یہ شرط لگائی تھی جبکہ ضمیر کی طرف مضاف، اگر اس میں ظاہر کی طرف مضاف ہو تو ان کا اعراب تقدیری ہوگا۔ تو اب یہ کلا اور کلتا اور اسنان و اسنتان یہ حقیقتاً تثنیہ نہیں ہے، لیکن کیا ہیں یہ تثنیہ سے مشابہ ہیں، لفظاً یا معناً مشابہ ہیں، کلا اور کلتا۔ یہ ہو گئی 7ویں 8ویں 9ویں قسم۔ اب آ جائیے 10ویں 11ویں 12ویں قسم۔ 10ویں 11ویں 12ویں قسم ان تینوں کا اعراب جو ہے یکساں ہے، اس کو ایک ساتھ پیش کر دیا اس اعتبار سے۔ اعراب کے اعتبار سے چھٹی قسم ہے اور تعداد کے اعتبار سے 10ویں 11ویں 12ویں ہے۔ اس میں کیا ہے؟ اصل اعتبار سے جمع مذکر سالم، جمع مذکر سالم اصل ہے، اور اس سے جو ملحق ہیں وہ اولو ہے، اور 20 سے لے کر 90 تک کی جتنی دہائیاں ہیں وہ سب اس کے ساتھ ملحق ہیں۔ تو جمع مذکر سالم یہ اس کا اعراب جو ہوتا ہے وہ حالت رفع میں واو ما قبل مضموم کے ساتھ، اور حالت نصبی جری میں یا ساکن ما قبل مکسور کے ساتھ ہوتا ہے۔ حالت نصبی جری میں یا ہوتی ہے اور ما قبل اس کے کسرہ ہوتا ہے۔ اور اب یہ مسلمونہ اور اولو کا اعراب بھی یہی ہوگا ان کے ساتھ ملحق ہونے کی وجہ سے، چونکہ اسی کے ساتھ اس کے لاحق کر کے اس کا اعراب بھی یہی پیش کیا گیا۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں ملحقات ہیں، یہ دراصل اولو اور 20 ملحقات۔ ملحقات سے مراد وہ ہوتے ہیں جو جمع تو نہ ہو مگر لفظاً یا معناً جمع مذکر سالم کے مشابہ ہوں، جیسے اولو و 20، اولو اور 20 سے 30 تک کی دہائیاں۔ ان کا اعراب حالت رفع میں دیکھیں، حالت رفع میں واو ما قبل مضموم کے ساتھ، جیسے جاء مسلمون، مسلمان آئے، یہاں جاء کا فاعل بن رہا ہے اور فاعل حالت رفع میں ہوتا ہے، یہاں واو ہے اور ما قبل میم پر ضمہ ہے، یہ حالت رفع میں مسلمون ہوا۔ جاء اولو مالن، یہاں اولو دیکھیں آپ، یہاں واو ہے، ما قبل لام پر ضمہ حالت رفع میں واو کے ساتھ ہے، واو ما قبل مضموم کے ساتھ۔ اسی طرح جاء 20 رجلا، یہاں 20 میں دیکھیں واو ہے اور ما قبل را پر ضمہ ہے، تو یہ تینوں کا اعراب حالت رفع میں واو ما قبل مضموم کے ساتھ ہوا۔ حالت نصبی اور جری میں یا ما قبل مکسور کے ساتھ ہوتا ہے، جیسے رأیت مسلمین، رأیت اولی مالن، رأیت 20 رجلا، مررت بمسلمین، مررت باولی مالن، اور مررت ب20 رجلا۔ یہاں پر آپ دیکھیں مسلمین حالت نصبی میں یا ہے، ما قبل اس کے میم پر کسرہ ہے، یہاں اسی طرح اولی میں دیکھیں یا ہے، ما قبل لام پر کسرہ ہے، اور یہاں 20 میں دیکھیں یا ہے اور ما قبل را پر کسرہ ہے۔ یہ حالت نصبی میں ان کا اعراب یا ما قبل مکسور کے ساتھ ہوا۔ حالت جری میں مررت بے مسلمین، یہاں یا ہے ما قبل میم پر کسرہ ہے، یہاں پر بھی حالت جری میں اولی میں یا ہے ما قبل کسرہ موجود ہے اور 20 میں یا ہے ما قبل کسرہ موجود ہے۔ تو حالت نصبی و جری کا اعراب یا ما قبل مکسور کے ساتھ ہوتا ہے اور حالت رفع میں واو ما قبل مضموم کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہ 10ویں 11ویں 12ویں قسم تھی، تینوں کا اعراب یکساں تھا، تو ان کو یہاں آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ تو ان کا اعراب حالت رفع میں واو ما قبل مضموم اور حالت نصبی جری میں یا ساکن ما قبل مکسور کے ساتھ ہو۔ یہ تو 20 ہوا، اسی طرح آپ 90 30 40 50 60 70 80 90 90 تک چلے جائیں، سب کا اعراب یہی ہوگا۔ اس کے بعد آ جائیں تعداد کے اعتبار سے، اعراب کے اعتبار 7ویں ہے اور تعداد کے اعتبار سے 13ویں اور 14ویں قسم بیان کر رہے ہیں۔ اس میں مکسور جیسے موسیٰ، اور 14ویں قسم ہے جمع مذکر سالم کے علاوہ کوئی دوسرا اسم جو یا متکلم کی طرف مضاف ہو۔ شرط لگا دی جو اسم مذکر سالم کے علاوہ ہو، جو یا متکلم کے علاوہ کی یا متکلم کی طرف مضاف ہو۔ ان تینوں میں حالتوں میں اعراب تقدیری ہوتا ہے۔ تقدیری کا مطلب پوشیدہ ہوتا ہے، یعنی اس کا اعراب ظاہر نہیں ہوتا ہے۔ اس میں مکسور کسے کہتے ہیں؟ اس مکسور اسے کہتے ہیں وہ اسم جس کے آخر میں الف مکسورہ ہو، جیسے موسیٰ کہ اس کے آخر میں الف مکسورہ موجود ہے، اسی طرح حبلہ، بشرا وغیرہ۔ جمع مذکر سالم کے علاوہ
جو اسم یا متکلم کی طرف مضاف ہو، جیسے مثال ہے غلامی، کوبی، فارسی وغیرہ۔ ان تینوں قسموں کا اعراب حالت رفع میں تقدیر ضمہ، حالت نصبی میں تقدیر فتح اور حالت جری میں تقدیر کسرہ کے ساتھ آتا ہے۔ مثال آپ کے دیکھ رہے ہیں جاء موسیٰ، جاء غلامی، جاء موسیٰ، یہ اعراب اس میں مکسور میں کی مثال ہے حالت رفع میں، اور جاء غلامی یہ جمع مذکر سالم کے علاوہ جو یا متکلم کی طرف مضاف ہے، یہ تو اس کے علاوہ یہ بھی حالت رفع میں تقدیر ضمہ کے ساتھ ہوتا ہے۔ رأیت موسیٰ اور رأیت غلامی، ان کا اعراب حالت نصبی میں تقدیر فتح کے ساتھ ہے، اور حالت جری میں مررت بموسیٰ، مررت بغلامی، اور حالت جری میں تقدیر کسرہ کے ساتھ موجود ہے۔ اب اس کے بعد آ جائیں آپ تعداد اقسام اعراب کے اعتبار سے 8ویں قسم ہے، 8واں اعراب ہے، اور تعداد اسماء متمکن کے اعتبار سے 15ویں قسم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ 15ویں قسم ہے اسم منقوص۔ اسم منقوص کسے کہتے ہیں؟ اسم منقوص وہ اسم ہوتا ہے جس کے آخر میں یا ہو اور ما قبل اس کے کسرہ موجود ہو، جیسے آپ دیکھیں قاضی، یہاں آخر میں یا ہے اور ما قبل اس کے ضاد پر کسرہ موجود ہے۔ اس کا اعراب کیا ہوتا ہے؟ اس کا اعراب یہ ہوتا ہے، اس کے حالت رفع میں تقدیری ضمہ تقدیری ہوتا ہے، اور حالت نصبی میں فتح لفظاً فتح موجود ہوتا ہے، اور حالت جری میں کسرہ تقدیری ہوتا ہے۔ جیسے مثال ہے جاء القاضی، رأیت القاضیہ، مررت بالقاضی۔ تو اس میں منقوص جس کے آخر میں یا ہو، ما قبل کسرہ ہو، جیسے جاء القاضی، حالت رفع میں القاضی ہے، یہاں پر تقدیری ضمہ ہے کہ یہاں نظر نہیں آ رہا ہے آپ کو، تو اس کو کہیں گے حالت رفع میں تقدیر ضمہ۔ حالت نصبی میں لفظی فتح، جیسے جا رأیت القاضیہ، یہاں دیکھیں یا پر فتح موجود ہے، لفظاً فتح نظر آ رہا ہے، اور حالت جری میں بھی کیا ہے؟ کسرہ تقدیری کے ساتھ ہوتا ہے، جیسے قاضی۔ تو گویا کہ حالت رفع اور حالت جری میں تقدیری کسرہ کے ساتھ ہوگا، اور حالت نصبی میں لفظی فتح کے ساتھ ہوگا، تو یہ بنے گی اس میں منقوص۔ یہ 15ویں قسم ہوئی، اور اعراب کے اعتبار سے 8ویں ہوئی۔ اور نمبر 9، اب تعداد اقسام کے اعتبار سے 16ویں قسم ہے، اور یہ اس کا نام ہے جمع مذکر سالم لیکن مضاف ہو یا متکلم کی طرف۔ جمع مذکر سالم جو مضاف ہو یا متکلم کی طرف، تو اس کا اعراب کیا ہوتا ہے؟ اس کی جو ہوتی ہے حالت رفع میں واو تقدیری ہوتا ہے، اور حالت نصبی جری میں یا ما قبل کسرہ کے ساتھ ہوتا ہے۔ تینوں حالتیں لفظ کے اعتبار سے تو ایک سی بن جاتی ہیں اس کی، لیکن وہ تفصیل آگے پیش کریں گے کہ کیسے حالت رفع میں تقدیر ضمہ ہے اور باقی میں جو ہے وہ تقدیری نہیں ہے۔ حالت رفع واو تقدیری سے اور حالت نصبی جری یا لفظی سے آتی ہے۔ اس کی حالت نصبی جری میں یا ما قبل مکسرے کے ساتھ آتا ہے، یعنی حالت نصبی جری یا لفظی سے ہوتی ہے۔ مثال اس کی آپ دیکھیں، ہا اولائی مسلمیہ، یہ سب مسلمان ہیں، یہ سب میرے مسلمان ہیں، چونکہ یا متکلم طرح مضاف ہے۔ رأیت مسلم، میں نے اپنے سب مسلمانوں کو دیکھا، مررت بمسلم، میں مسلمانوں کے پاس سے گزرا۔ اب دیکھیں تینوں کی ایک حالت ایک سی لگ رہی ہے، دیکھنے میں لگ رہا ہے کہ تینوں کی حالت تقدیری ہے، لیکن انہوں نے کہا تھا حالت رفع میں واو تقدیری اور حالت نصبی جری میں یا لفظی کے ساتھ ہوتی ہے۔ وہ آپ کے سامنے یہاں پیش کر رہے ہیں کیسے حالت تقدیری ہوئی اور کالے حالت نصبی جری میں لفظی کے ساتھ ہوا۔ فائدہ، مسلمیہ جو حالت رفع کا ہے، مسلمیہ یہ اصل میں مسلمونیا تھا، یہ اصل میں مسلمونیا تھا، جب اس کو یا متکلم کی طرف مضاف کیا، یعنی مسلمونیا یا کی طرف اضاف کیا، تو نون جو ہے جمع کا وجہ اضافت گر گیا، جیسے آپ نے پڑھا ہے کہ اضافت کی وجہ سے نون گر جاتا ہے، تو نون اضافت کی وجہ سے گر گیا تو اب ہو گیا مسلمویا، واو نون گر گیا، واو اور یا رہ گیا، اب رہ گیا مسلم، اب واو اور یا جمع ہو گئے، واو ساکن ہے جیسے آپ دیکھ رہے ہیں، واو ساکن تھا، اس لیے باقاعدہ مرمیون واو کو یا سے بدل دیا، یعنی قاعدہ ہے کہ واو اور یا جب ایک کلمے میں جمع ہو جائیں تو واو کو یا سے بدل دیتے ہیں، جب واو سے بدلا تو مسلمو یا ہو گیا، پھر جب دو یا جمع ہو گئیں تو یا کو یا کا میں ادغام کر دیا، تو اب ہو گیا مسلمویا، اب کیا ہو گیا مسلمویا، تو مسلمویا ہوا، پھر واو کو یا سے بدل دیا اور یا کا یا میں ادغام کر دیا تو مسلمویا ہو گیا۔ اب یوں کہ یا موجود ہے اور یا اپنے ما قبل کسرہ چاہتی ہے، اس لیے میم کا جو ضمہ ہے اس کو یا کی مناسبت سے کسرے سے بدل دیا، پھر ضمہ میم کو یا کی مناسبت کی وجہ سے
کسرے سے بدل دیا تو مسلمیہ ہو گیا، مسلمیہ ہو گیا۔ تو دیکھیں یہاں پر در حقیقت یہاں واو موجود تھا جو آپ کو اصل نکالنے کی صورت میں نظر آیا۔ اب حالت نسبی و جری دیکھیں اس کی فائدہ، مسلمیہ کی نسبی و جری کی حالت اصل کیا ہے؟ مسلمینایا ہے۔ چونکہ جمع مذکر سالم کی حالت نسبی و جری میں، نسبی و جری حالت میں یا ما قبل مکسور ہوتی ہے، پہلے سے یہاں پر موجود ہوتی ہے، یا ما قبل مکسور ہوتی ہے، اس لیے یہاں اضافت کا نون گرا دینے کے بعد واو کو یا سے بدلنے کی ضرورت نہ ہوگی۔ یہاں واو موجود ہی نہیں ہے، اس لیے یہاں پر کیا ہوا؟ اس لیے یہاں اضافت سے نون گرا دیے تو نون گرانے دینے کی وجہ سے واو کو یا سے بدلنے کی ضرورت نہ ہوگی، کیونکہ اب اگر نون گرانے کے بعد بنے گا کیا؟ تو بنے گی یہ حالت مسلمیہ، مسلمیہ بنے گا، کیونکہ یا تو پہلے سے ہی موجود ہیں، تو گویا کہ یہاں پہلے سے یا موجود تھی، واو نہیں تھا، اس لیے یہاں اضافت کا نون گرا دینے کے بعد واو کو یا سے بدلنے کی ضرورت نہ ہوگی، کیونکہ نسبی و جری حالت کی وجہ سے پہلے ہی سے یا موجود ہے، جیسے ہم نے بتایا۔ اس لیے صرف یا کا یا میں ادغام کر دیا، تو یا موجود ہے، یا کا یا میں ادغام کر دیا، اور اوپر والی مثال میں واو کو یا سے بدل کر یا کا یا میں ادغام کر دیا تھا، اس لیے یا کو یا میں ادغام کر دیا، خوب سمجھ لیں، تو مسلمیہ ہو گیا۔ تو دیکھنے کے اعتبار سے تینوں حالتیں ایک سی ہو گئیں، لیکن جب اصل کی طرف جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ حالت رفیع واو تقدیری کے ساتھ ہے اور حالت نسبی جری یا لفظی کے ساتھ ہوتی ہے۔ تو یہ ہم نے جو اقسام آج آپ کے سامنے پڑھی، اور اس میں معرب کی جو 16 اقسام تھیں ان کا اعراب پڑھا، یہ سبق آپ کے لیے بہت اہم ہے، آپ اچھی طریقے سے اس کو سمجھ لیں، اچھی طریقے سے یاد کر لیں، یہ آپ کے لیے بہت مفید ہے۔ اور جہاں پر بھی آپ کو مثال پیش میں آئے، جہاں پر بھی آپ کو دکھے کوئی بھی مثال، تو اس کا سب سے پہلے چیک کریں یہ کون سی قسم میں اعراب جا رہا ہے، کون سی قسم کا اعراب ہے، کون سی حالت میں ہے، یہ وغیرہ جب آپ پیش کر لیں گے تو آپ کو اچھی طریقے سے نحو کے اندر کافی مہارت ہو جائے گی۔ مزید اس کی مشق کرنے کے لیے آپ جو ہے وہ نصاب النحو کا مطالعہ فرمائیں، قواعد النحو کا مطالعہ کریں، تو اس طرح سے آپ جو ہے وہاں پر اجرا کر سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں مزید برکت عطا فرمائے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارا اپلیکیشن جو پلے اسٹور پر ہے، درس نظامی آن لائن کے نام سے یا گلیز مصباحی کے نام سے، اس کو آپ شیئر کریں، دوسروں کو بھی شیئر کریں، آپ تاکہ آپ کو بھی ثواب جاریہ حاصل ہوتا رہے، اور خود بھی ڈاؤن لوڈ کریں، اس میں ہماری پوری درس نظامی کی بکس اور ویڈیو اور آپ کو ملتی رہیں گی آسانی سے۔ اور آج کا یہ سلسلہ آپ کو کیسے لگا ضرور بتائیں، کوئی کمی ہو تو اصلاح فرمائیں، اور ہمارے چینل درس نظامی کو سبسکرائب کریں، دوسروں کو شیئر کریں تاکہ دوسرے بھی آپ کے ساتھ ثواب میں شریک ہو جائیں۔ جزاکم اللہ خیرہ، اللہ آپ کے علم میں برکت عطا فرمائے۔